How does Israel control the world, especially the US? From military to civilians, from universities to religion, from cartoons to government. How Israel control the world, especially the US. Today we discuss about it. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. In a US मजबूर है इसराइल की हर एक बात मानने। Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. क्या आपको पता है यूएस जिस चीजों के लिए दुनिया से लड़ता है वही चीज जब इसराइल कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट और सपोर्ट करता है। America and Israel are woven together by history, heritage, and the hearts of our people. We share a love of freedom. It is a marvelous story. We can say today that America is Israel's oldest and best friend in the world. Since the Red Sea, and what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. यूएस ने यमन वार में सऊदीया से मदद छीन लिया ये कहते हुए कि इससे लाखों लोग मारे जाते हैं। This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for offensive operations in the war in Yemen, including relevant. लेकिन पूरी दुनिया के प्रेशराइज होने के बावजूद गजा में चलते हुए जेनोसाइड को अमेरिका ने जेनोसाइड करार ही नहीं दिया, यानी इसके खिलाफ। What's happening is not genocide. We reject that. यूएस चाइना को तो खुलेआम कहता है कि अगर उसने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो उसको हम तबाह कर देंगे, लेकिन जो गजा में चल रहा है उसके लिए खामोश है। रशिया यूक्रेन वार में यूएस ने रशिया को पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक मुल्क करार दे दिया है, लेकिन इसराइल को कुछ भी नहीं कह रहा। यूएस में एक इसराइली एजेंसी के डायरेक्टर स्टीव रोजन ने ये कहा कि अगर मैं अपना रुमाल भी दे दूं सेनेटर्स को, यूएस के सेनेटर्स को 24 घंटों में इस पर साइन करके दे दो, तो उसने ये कहा कि 24 घंटों में 70 यूएस सेनेटर्स इस पर साइन करेंगे। और ये बात कह रहा है इसराइली एजेंसी का ऑनर स्टीव रोजन। इस एजेंसी के बकौल जितने भी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो मुंतखब होते हैं, मुंतखब इलेक्शन से पहले ये एजेंसी उनसे लिखवा कर लेता है कि वो इसराइल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो वक्त आने पर इसराइल को डिफेंड करेंगे। ये चीज उनसे पहले ऐप के तौर पर लिखवाते हैं, फिर उनको यूएस इलेक्शन में लिखवाते हैं यूएस सेनेटर्स और कांग्रेसमैन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, 94% जूइश पॉपुलेशन अमेरिका के 13 ऐसे स्टेट्स में रहते हैं कि वो सदर को मुंतखब करने के लिए काफी होते हैं। इसको छोड़ो, इसके अलावा 60% जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के फंड होते हैं वो जूइश एजेंसी से आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही चीजें वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में छाती ठोक कर सबको बता देते हैं ओपनली, लेकिन अमेरिका उनका बात भी बाका नहीं करता। लेकिन क्यों जो अमेरिका पूरे दुनिया के लिए अमन का मसीहा जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बोती बंद क्यों हो जाती है? नाउ रीजन इज अमेरिका में इसराइल ने अपना लोकल डिप्लोमेसी बनाकर रखा हुआ है। मतलब कि इसराइल ने यूएस की यूनिवर्सिटी से लेकर मीडिया तक और इसराइल ने यूएस के कार्टून से लेकर उनकी गवर्नमेंट तक एक ऐसा जाल बनाया हुआ है कि इसराइल जो चाहे वो उनसे करवा लेता है। फिर भी अगर कमी आ जाए तो यूएस डायरेक्ट ब्लैकमेल पे उतर आता है, यानी जो यूएस प्रेसिडेंट है उसको डायरेक्ट ब्लैकमेल कर देता है। इसके हमने हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जैसे बिल क्लिंटन को ब्लैकमेल किया था मोनिका लेविंस्की के थ्रू, और डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टाइन फाइल के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद। तो चलो एक बेसिक चीज से शुरू करते हैं। हम एक बेसिक चीज से शुरू करते हैं, वो है लॉबिंग डिप्लोमेसी। यानी इसराइल ने इसको शुरू किया अमेरिकन सिटीजन्स में और उनके बच्चों में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने के लिए, यानी एक हमदर्दी जगाने के लिए। बच्चों को वो कैसे पढ़ाते हैं, यानी बच्चे क्या देखना पसंद करते हैं? ऑब्वियसली कार्टून्स। तो इसराइल ने कार्टून के जरिए
ان کو پڑھانا سکھایا، اپنے جوئش ہسٹری اور اسرائیل ہسٹری بتانا شروع کیا۔ سب سے فیمس جو کارٹون سیریز ہے سپر بک میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی ایڈم اور ایو سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور اس سے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس میں سارا ہسٹری بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ایڈم اور ایو اور موسیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے لڑ کر جو جوئش تھے ان کو غلامی سے آزاد کیا اور ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں سے راستہ بنا کر جو جوئش تھے ان کو نکالا اور کیسے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، یہ پورا سین ہے۔ Moses, here I am. Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place you stand is holy ground. اس طرح اس میں دکھایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان میں دکھایا گیا ہے۔ جوئش یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ ہمیشہ پیلسٹائن میں بس رہا تھا، یعنی اس سے یہ ثابت کرتا ہے کہ جو لینڈ ہے یہ یہودیوں کا ہے، جوئش کا ہے۔ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یو ایس سٹیزنز کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کریں۔ اس طرح بہت سارے سیریز ہیں جس میں جیسا کہ ایک اور سیریز ہے دی پرنس آف ایجپٹ، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ڈائلاگس بتائے گئے اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوئش کے لیے ریڈ سی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس سے راستہ نکال کر ان کو محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اس طرح اسرائیل نے یو ایس کے سٹیزنز اور ان کے بچوں میں ایک سافٹ کارنر ڈیولپ کیا ہے۔ اگر ابھی جو کچھ جوئش کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پورے ہمدردی اپنا جوئش کے ساتھ دیں گے، یعنی اسرائیل کے ساتھ دیں گے۔ نیکسٹ، کسی بھی ملک کے آئیڈیالوجیز کا گڑھ اسی کے یونیورسٹیز ہوتے ہیں، یعنی یونیورسٹی لیول پر بچہ پہنچ کر یا پولیٹیکل سائنس کے بارے میں پڑھتا ہے اور دوسرے ملک کی پاور ڈائنامکس کے بارے میں پڑھنے لگتا ہے اور یونیورسٹیز ان کے مائنڈ کو شیپ کرنے لگتا ہے۔ اور یونیورسٹیز لیول پر بچے یونینز، گروپس اور ایسوسیشنز بناتے ہیں اور ان کی مدد سے وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ ان کے باعث کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں۔ اس طرح امریکہ کے یونیورسٹیز میں اسرائیل نے طلباء کے اندر اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور بہت سارے آلموسٹ ہر یونیورسٹیز میں وہاں کے اسرائیل فنڈڈ گروپس ہیں جو بچوں کی مائنڈ کو ریشیپ کرتے ہیں۔ ان سب گروپس کو ملا کر امریکہ میں ایک اسرائیل آن کیمپس کولیشن کے نام سے ایک مشہور ان لوگوں نے ایک اتحاد بنایا ہے جس کے تھرو وہ فنکشن کرتے ہیں اور آلموسٹ ایک رپورٹ کے مطابق ہر ایک گروپ کو اور ہر ایک فرد کو $1000 ان کا سیلری چلتا ہے، وہ بھی اسرائیل ان کو فنڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں لسٹ، یہ دنیا کے ٹاپ پبلیکیشنز ہاؤسز ہیں، ان کی لسٹ ہے جس میں نیشنل جیوگرافک ہے اور ڈسکوری ہے، چینل ہے، باقاعدہ ان کے چینل بھی ہیں۔ یہ سارے پبلیکیشنز ہاؤسز ہیں جو بکس اور کریکولم امریکہ کا سیٹ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ سارے پبلیکیشنز جو اسرائیل ہسٹری ہے امریکہ میں اور بلکہ پوری دنیا میں، وہ ایک سافٹ اور پرو اسرائیل ہسٹری ہے اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ہسٹری کو کہیں نہ کہیں اسرائیل کی اینگل اور اس کے پرسپیکٹو سے نریٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ ہسٹری کو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے پرسپیکٹو اور اسرائیل کے اینگل سے نریٹ کرتے ہیں، یعنی جوئش کی ہسٹری اسرائیل کی ہسٹری ہے اور جو بھی اسرائیل کی جنگیں ہیں، جو بھی لڑائیاں ہیں، ان کو وہ نریٹ کرتے ہیں اسرائیل کے پرسپیکٹو سے۔ اس انسٹیٹیوٹ کا نام ICS ہے، یعنی انسٹیٹیوٹ آف کریکولم سروسز، جو یہ تبدیلیاں کرواتا ہے۔ جیسے کہ اس رپورٹ کے مطابق ICS کے کہنے پر پبلشرز نے یہ چینجز کیے ہیں، یعنی یہاں سے پیلسٹائن اور ویسٹ بینک کا جو ورڈ ہے وہ امریکن سلیبس سے بالکل ہٹا دیا گیا ہے اور پیلسٹینین ورڈ کو جوڈا یعنی یہودا دی اینشینٹ اسرائیل کنگڈم تھا،
اس کے نام پہ رکھ دیا گیا. اور جوئش سیٹلڈ دیئر یعنی جوئش جو وہاں پر سیٹل ہو گئے, وہاں پر گئے, اس کو اس سینٹینس کو ان لوگوں نے اس طرح چینج کر دیا, جوئش جوائنڈ دوز جوئش آلریڈی دیئر, یعنی جوئش نے ان کو جوائن کیا جو آلریڈی وہاں پہ رہ رہے تھے, اور ڈیلیٹ کر دیا اسرائیل کیپچرنگ دی ویسٹ بینک ان 1967 فریز کو, یعنی اس فریز کو کہ اسرائیل 1967 میں اسرائیل نے ویسٹ بینک کو قبضہ کیا, اس پورے ریفرنس کو ICS نے ڈیلیٹ کروا دیا, اور کچھ جو ورڈ تھے ان کو چینج کر کے ان ورڈز میں لکھ دیا, جیسا کہ آکوپیشن ایک غلط اور نیگیٹو ورڈ تھا, اس کو چینج کیا کنٹرول آف یعنی کنٹرول آف غزہ, کنٹرول آف ویسٹ بینک, سیٹلرز کو کمیونٹیز میں, غزہ آباد کو سیکورٹی فینس میں, اوکوپائڈ ٹیریٹریز کو کیپچرڈ ٹیریٹریز میں, اسرائیل بروٹیلٹی کو اسرائیل ڈیفینس میں, ملیٹنٹ کو ٹیررسٹ میں, اسرائیل از دی اونلی ڈیموکریسی ان دی مڈل ایسٹ, اور اس کے بعد یاسر عرفات کو ایسے دکھایا گیا ریسپانسبل اور کاؤنٹلیس ٹیررسٹ اٹیکس. ICS نے اسرائیل کی تاریخ ہی بدل دی ہے US میں, اور ایسا نریٹ کیا کہ اسرائیل یہ جوئش جو لینڈ ہے وہ اسرائیل کی ہے, اور وہ پورے دنیا سے ظلم سہ کر وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. ICS ہیویلی فنڈیڈ ہے اسرائیل کی طرف سے, اور ان کا مشن ہے کہ پرو جوئش ہسٹری پروپوگیٹ کرنا. اس کے علاوہ ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ US کے ٹاپ یونیورسٹیز میں 20% جوئش پروفیسر ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی ان سے وہ پروفیسر بچوں کی آئیڈیالوجیز کو سیٹ کرتے ہیں, اسرائیل کے سافٹ کارنر کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس طرح بچوں کو وہ ان کی آئیڈیالوجیز کو بلڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں. یعنی اس سے یہ اسرائیل کے جو اینٹی اسرائیل ڈبیٹ ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں. اگر اینٹی اسرائیل ڈبیٹ ہو بھی جائے تو اسرائیل کے پاس ایک دوسرا طریقہ ہے, فنڈنگ. How can we forget Hollywood? $195 countries in the world are watching Hollywood movies. اگر کسی ملک نے ہالی ووڈ کو کریک کر دیا تو اس کا پروپیگنڈا پورے 195 کنٹریز میں چلے گا. یہ دیکھیں ایکسوڈس مووی جو اسرائیل کی جنم کی کہانی بتاتا ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد. میونک مووی, یہ مووی بیس ہے 1972 کی ایک ہارفک حادثے پر, جہاں پر اسرائیل سے میونک اولمپکس کے لیے 8 پلیئر جاتے ہیں, لیکن پیلسٹائن کے ایک ملیٹنٹ گروپ نے وہاں ان کو مار دیا. تو اسرائیل کیسے اپنا بدلہ لیتا ہے. وارز ود بشیر نے 1982 لبنان وار کے بارے میں بتایا گیا ہے, جہاں لبنان نے اسرائیل پر اٹیک اور اسرائیل نے کیسے اپنا بدلہ لے لیا. دی سیج 1998 یہ ایک فکشنل فلم ہے جس میں ایک پیلسٹینین گروپ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ نیو یارک میں بام بلاسٹ کرتے ہیں, یعنی ایک بس میں, جو پورے دنیا کے لیے خطرہ ہوتا ہے, اسپیشلی US کے لیے. اس کے علاوہ آسکر وننگ مووی شینڈلیئر لسٹ جو آلموسٹ سب نے دیکھی ہے, جس میں یوش کا ماس پرسیکیوشن دکھایا جاتا ہے. اس فلم میں 3 چیزیں کامن ہیں اگر ہم کنکلوژن نکالتے ہیں. ایک تو ہے پرو اسرائیل سینٹیمنٹس, اور دوسرا گلوریفیکیشن آف اسرائیل, یعنی اسرائیل کو ایز اے سپر پاور دکھانا, اور تیسرا مسلم ورلڈ کو ایز اے ٹیررسٹ ورلڈ دکھانا. ان سارے موویز کے ڈائریکٹر بھی جوئش ہیں. اس کے علاوہ امریکہ میں 59% ڈائریکٹر اور رائٹر وہ جوئش ہیں. اس کے علاوہ وہ امریکہ میں 4 سب سے بڑے فلم انڈسٹریز کے آنر بھی جوئش ہیں. اس کے علاوہ وہ ہالی ووڈ کے باقی موویز میں بھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنے پرو اسرائیل سینٹیمنٹس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں, ان کا ایجنڈا وائرل کر دیتے ہیں. اچھا, تو دوسری طرف پاکستان کے خلاف بھی بہت ساری موویز بنائے گئے ہیں جس میں پاکستان کو منفی کردار کا رول دیا گیا, کردار دیا گیا. اس کے علاوہ امریکن نیوز ایجنسی کو دنیا میں سب سے زیادہ اتھینٹک اور کوٹڈ نیوز مانا جاتا ہے. حالانکہ انڈیا, پاکستان اور سب ممالک آلموسٹ 195 کنٹریز امریکن نیوز کو کوٹ کرتا ہے. حالانکہ اس سے امریکن میگزین بھی پاکستان میں آتے ہیں, جیسا کہ فارن افیئرز, دی اکنومسٹ, اور اس کے علاوہ بہت سارے. دی انٹرسیپٹ نامی ایک رپورٹ کے مطابق
دی نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائمز، ان جیسے کمپنیز میں اسرائیل کا بہت زیادہ کنٹرول ہے. ان نیوز میں جان بوجھ کر جو ریسنٹ غزہ اور اسرائیل کا وار چل رہا ہے، ان میں جو پیلسٹائن ہے ان کی جو کیجویلٹیز ہیں، یعنی ان کی مرنے کی تعداد ہے، وہ جان بوجھ کر کم دکھایا جاتا ہے. دی نیو ریپبلک رپورٹ کے مطابق اے بی سی چینل، این بی سی چینل اور سی این این چینل یہ کیا چیز پبلش کریں گے اور کیا چیز پبلش نہیں کریں گے، یہ اسرائیل طے کرے گا. سی این این چینل نے 2023 کے بعد جو بھی چیز کور کیا وہ IDF یعنی اسرائیل فورس سے اپروو کرا کر دکھایا گیا ہے. جو بھی چیز اس نے کور کیا تھا وہ اس طرح اس نے دکھایا ہے. سرپرائزنگلی یو ایس کے اندر جتنے بھی سب بڑے میڈیا ہیں، جتنے بھی نیوز چینلز ہیں، بڑے میڈیا ہیں، ان میں 61% رائٹر جوئش ہیں. ان کے ٹاپ 3 نیوز ایجنسیز کے سربراہ بھی جوئش ہیں، جس میں دی نیو یارک ٹائم بھی آتا ہے. جن نیوز میڈیا کو پورا دنیا فالو کرتا ہے، وہاں تک امریکہ اپنا ایک پرسپیکٹو بلڈ کرتا ہے اور اس کو جوئش نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. دس از ویری امیزنگ، unimaginable and commendable. یہ تو اب شروعات ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، آپ کا دماغ بھی گونج جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ کرسچینٹی ہے اور سب سے زیادہ نیشنز بھی کرسچینٹی کا ہے. اور اسرائیل نے ایک ایسا اسٹریٹجی بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک تیر سے سب کو اپنے سائڈ کر لیتا ہے اور سب کو اپنا غلام کر لیتا ہے. بلکہ یہی اسٹریٹجی کئی سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی استعمال کرتے ہیں. دی رانگ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، یعنی اسی کو کئی سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا نان اسٹیٹ اینٹیز بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی دی رانگ انٹرپریٹیشن آف ریلیجن. یہ دیکھیں اسپرچل لیڈرز اپنے عوام کو کیا بتاتے ہیں. Jewish people are God's chosen people. The Bible says 55 times that land shall be Israel's land forever. Israel is not a political issue, it's a Bible issue. Israel issue is not a political issue, it's a Bible issue. یعنی اس کو پولیٹیکل ایشو سے نکال کر ایک بائبل ایشو، یعنی یہ عیسائیت کا مسئلہ ہے، عیسائیت کے مذہب کا مسئلہ ہے، یعنی عیسائیوں کو جوئش کا مدد کرنا ہے. اسرائیل بائبل کو کیسے استعمال کرتا ہے، یعنی رانگ انٹرپریٹیشن کو کیسے کرتا ہے. ابھی جو جینیسس 12 ہے، جو ان کا ایک آیت جو آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس میں سمپل یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وعدہ کرتا ہے، یعنی پرومس کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر، خاندان اور ملک اور قصبے کو چھوڑ دو، اللہ آپ کو سب سے بڑا قوم بنائے گا اور اللہ آپ کو ایک زمین عطا کرے گا اور اللہ آپ پر اپنے نوازشیں کھول دے گا. اب اسرائیل اس کو کیسے نریٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بائبل کا ورس ہے. تو اسرائیل کیا کرتے ہیں، اسرائیل اس کو اپنے اوپر لاتے ہیں، یعنی عیسائیوں کو بولتے ہیں کہ ہمارا مدد کرنا آپ پر فرض ہے. یعنی جوش کا حضرت، ہم کیونکہ ان کے اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ہمیں آپ سپورٹ کرو اسرائیل بنانے میں. حالانکہ یہ تو رانگ انٹرپریٹیشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا صحیح بھی ہو. اس میں اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیں گے اور اللہ اس کو ایک بڑا قوم بنائے گا اور ان پر اپنے نوازشوں کی دروازے کھول دے گا. اصل میں انٹرپریٹیشن یہ ہے. اور اسرائیلی کس طرح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اصل میں جب عیسائی آبسلیٹ ہو گیا تھا، یعنی ایک ناقص مذہب بن چکا تھا اور ان لوگوں نے اللہ کے خلاف نافرمان برداری شروع کیا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جیسس کو بھیجا. لیکن یہ لوگ اس کو رانگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. ظاہر ہے ابھی یہ چیزیں جو اسپرچل لیڈر ہیں، ان کے پادری ہیں، وہ عوام کو بتائیں گے. عوام ظاہر سی بات ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے لگے گا، اور اس طرح جب عوام سپورٹ کرنے لگتا ہے تو پولیٹیشین خود جگ مار کے عوام کے پیچھے جائیں گے. اسی کو تو وانٹ بینک پالیٹکس کہتے ہیں. یعنی اسرائیل کا گیم اس سے بھی آگے جاتا ہے. یعنی جو انتخاب کے وقت، الیکشنز کے وقت جو بھی کینڈیڈیٹ آتے ہیں، چاہے سینیٹ کے ہوں چاہے کانگریس کے ہوں، ان کو منتخب ان سے پہلے لکھوا لیتے ہیں جو جوش ایجنسی کے ہیں، ان کو فنڈ کرتے ہیں الیکشنز کے لیے، ان ایکٹر کو ان سے پہلے وہ ایجنسی لکھوا دیتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیفینس اور وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کو ریٹن فارم میں لکھواتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا مددگار رہے گا، اس کا دفاع کرے گا، اس کا حامی رہے گا. تو جب وہ اس بات کو لکھ کے دیں گے تو اس کے لیے ان کو
इलेक्शन लड़ने का फंड मिल जाएगा और उसके बाद वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आगे लाते हैं। अगर जो एंटी इसराइल थॉट रखता हो उसको इलेक्शन के दौरान ही हरवा देते हैं ये। और दूसरी बात, इससे भी आगे, यानी ये तो इलेक्शन थे, इससे भी आगे इसराइल का अप्रोच जाता है। इसराइल इससे भी आगे इसका गेम चला जाता है, यानी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट थ्रेट करना, उसको ब्लैकमेल करना, ये भी इसराइल करता है। एक बुक है जिसमें क्लिंटन इंक के नाम से, उसमें एक वाक्य पेश है जैसे जिसमें नेतन्याहू बिल क्लिंटन को ब्लैकमेल करता है। यानी एक जूइश एक जर्नलिस्ट है जिसको अमेरिका में फांसी की सजा दी गई थी, तो नेतन्याहू ने बिल क्लिंटन को धमकी दिया था कि इस जर्नलिस्ट को आज़ाद कर दो वरना मैं तुम्हारा वीडियो क्लिप है नोमिका वेलेंस्की के साथ मैं उसको वायरल कर दूंगा। यानी इस हद तक वो प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करता है गन पॉइंट पे। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहा? क्या जो दी एपिस्टाइन जो फाइल है, केस है, इसके थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी इस हद तक के यूएस के कार्टून से लेकर गवर्नमेंट तक, मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटीज तक और उनके रिलीजन तक इस तरह का एक कंट्रोल और उनकी इन्फ्लुएंस, एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने का एक तरीका, क्या इन लोगों ने इसको कैसे बनाया? यानी उनमें यूं कैसे आया, इस तरह पॉसिबल कैसे हुआ? यानी इससे तो जाहिर ये होता है कि ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी है। यानी यहूदी का हर एक बच्चा, बड़ा, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेनेटर, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसके एम्बेसडर्स इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं और उस प्लान के तहत चल रहे हैं और उसको कंसिस्टेंट रखे हुए। ये एक इम्पॉसिबल था जो इसराइल ने पॉसिबल बनाया हुआ है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदबीर, ये हुकूमत पीते हैं लहू और देते हैं इल्म मसावत। यानी इस हद तक वो मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल का एक जुमला है, शायरी है, उसमें ये कहते हैं कि फर्क की रगे जा पंजाए यहूद में, और जो फ्रंकी यानी जो इंग्लिश जो क्रिश्चियन है उनको कंट्रोल करता है यहूदी, और उन डॉलर के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू और उनको सपोर्ट करता है। ये वाकई ये हमें आज पता चला जो अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि मुसलमानों को क्या इक़दाम करना चाहिए, इसी पर चलते हुए मुसलमानों को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। मुसलमानों का इतना बड़ा आबादी है कि अगर उनको सिर्फ एक स्ट्रेटजी अपनाया मुसलमानों ने तो वो कामयाब होगा और वो इसराइल के साथ क्लैश कर सकता है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी, सिर्फ एक इक़दाम करे मुसलमान उम्मा पूरा, तो वो इसराइल के सामने दो खड़ा हो सकता है और उसको शिकस्त दे सकता है, और वो होगा यूनिटी। हम अपने फिरका, अपने डिविजन्स, दुश्मनियां और बॉर्डर इश्यूज जो मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, और बहुत सारे जो हम प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट नॉन स्टेट एंटिटीज को सपोर्ट करते हैं, उन सबको छोड़कर हम एक जुत्था बन जाएं, एक यूनिटी बन जाएं, एक बॉडी बन जाएं, और ये बाउंड्री सिस्टम जितने भी मुसलमान कंट्रीज के हैं ये खत्म कर दें जैसे यूरोपियन यूनियन में है, तो हम इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा इट इज इम्पॉसिबल।